अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित, और इस सेगमेंट में हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं अज़हर सदीक़ साहब। एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कानूनी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बात करेंगे आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी ख़बर के हवाले से। इंतख़ाबात मुलतवी केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। हुकूमत की कोशिश थी कि किसी तरीके से इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील पा जाए। हुकूमत की ख्वाहिश पूरी होती नज़र नहीं आ रही, और पहले जो काम मरीम नवाज़ साहिबा अपने जलसों में कर रही थी, अदलिया पर हमले किए जा रहे थे, उनको दबाव में लाने के लिए, उनको कोर्स करने के लिए उनकी तस्वीर चलाई जा रही थी, ऑडियो लीक्स हो रही थी। अब वो मामला पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी फोरम पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में पहुँच गया है। कौमी असम्बली पाकिस्तान की वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान का इजलास है, वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा और दीगर इत्तेहादी जमातों के सरबराह फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट को संभालते हैं। बहस हो रही है कि 50वीं सालगिरह है 1973 के आइन की, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि 1973 के आइन पर अमल दरामद हो। अवाम चाहती है कि 1973 का आइन जो ये कहता है कि असम्बली तहलील होने की सूरत में 90 रोज़ में इंतखाबात हों, तो 50वीं सालगिरह पर ये तमाम लीडर्स खड़े होकर ये दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये दबाव कारगर होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने मनपसंद फैसले इस तरीके से लिए जा सकते हैं? इसके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब का जो खिताब है उसमें बहुत सारे पैगामात मौजूद हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी जो उन्होंने गुफ्तगू की वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि मफाहमत तो हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन पहले इमरान खान को माफ़ी मांगना होगी। तो क्या इमरान खान माफ़ी मांगेंगे? इसके हवाले से बात करेंगे। और फिर समिट ऑफ डेमोक्रेसी, अमेरिका जो खुद को ग्लोबल पुलिसमैन समझता है, और उसके सदर वो ये समझते हैं कि वो ग्लोबल सांता क्लॉज बनकर उन ममालिक में टॉफ़ियाँ बांटेंगे, उन ममालिक में तहाइफ तकसीम करेंगे जो अमेरिका की अतात करेंगे, अमेरिका की दी हुई जमहूरियत की तारीफ़ पर यकीन करेंगे, और उसके कहने पर उसके दिए हुए वर्ल्ड ऑर्डर पर अमल दरामद करेंगे। समिट ऑफ डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से दिलचस्प फैसला आया, इसमें कौन से अवामिल कार फरमा थे? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं डिबेट का, और अज़हर सदीक़ के पास जाने से पहले मैं आपको ज़रा सुनवाना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब उन्होंने कौमी असम्बली का फ्लोर संभाला, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जजेस के हवाले से, इमरान खान के हवाले से क्या गुफ्तगू की, सुनिए। इस आइन के अंदर मौजूद जो मुकन्नना के जो इख्तियारात हैं, जो अदलिया के इख्तियारात हैं, उसकी जनाब स्पीकर धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, उसको आनन फानन रात के अंधेरे में मुख्तलिफ अदालतों से एक्सटेंशन मिलती है। वो अदलिया का मजाक उड़ाता है, लेकिन किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, कानून और आइन को उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, ये तो जनाब स्पीकर जंगल का कानून है। ये 1973 की नफी नहीं, बल्कि 1973 के आइन को खुदा ना खास्ता दफन करने की मजमूम साजिश है। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर इसकी इजाजत देंगे तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी, तारीख आपको माफ नहीं करेगी, मुझे माफ। अब सुनिए ज़रा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसके बाद क्या गुफ्तगू करते हैं, वो अदलिया के जजेस और उनकी मुबैना ऑडियो लीक्स के हवाले से क्या तबसरा फरमाते हैं। एक ऑडियो आई, और उस ऑडियो में एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बाज़ इंकिशाफात किए गए। मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि वो उस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और पूरी कौम को बताएं। अगर ये झूठी है तो पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि झूठी है, और झूठों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मगर अगर ये सच्ची है तो सच सामने आना चाहिए। अब सुनिए कि ज़रा मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे मौलाना असद महमूद मेंबर हैं कौमी असम्बली के, वो अदलिया के बारे में क्या कहते हैं। अगर पार्लियामान आर्मी चीफ को अपनी कमेटियों में तलब कर सकता है, तो आप अदलिया की जजेस को भी तलब कर सकते हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं जनाब स्पीकर कि क्यों मुल्क को सियासी बहरान में पैदा किया। थोड़ी देर में मैं आपको ये भी सुनवाऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके जजेस के बारे में क्या ख्यालात हैं। अज़हर सदीक़ साहब के पास चलते हैं। अज़हर सदीक़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
جی بالکل آواز آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے کہ جیسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کی سنوائی شروع کرتی ہے تو ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران اچانک سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں؟ نقوی صاحب یہ پورا ایک پلاننگ کا اور ایک گریٹر پلان کا حصہ ہے جس میں صرف یہ سیاستدان نہیں شامل ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں کہ جو بڑی پلاننگ کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. ہم اگر اب اس بات کو اگر کہانی کو دیکھیں تو یہ کہانی آپ کو اگر یاد ہو, جب پاناما کے کیس کا فیصلہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد انہوں نے 5 ججز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہنا شروع کیا تھا, حالانکہ آج تک نہ منی ٹریل دے سکے نہ اصل میں سچائی بتا سکے, اور اس میں 3 لوگ جو ہیں توہین عدالت میں سزا بھی ہوئی تھی. اب یہ معاملہ اس طرح ہے کہ جس طرح انہوں نے ہائی جیک کر کے, جس طرح سائفر کے ذریعے اور وہ جو پورا ایجنڈا بنا کر ووٹ آف نو کانفیڈنس کری, حالانکہ میں تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہتا رہا کہ بغاوت کے پرچے بنتے ہیں سندھ سے لے کر جہاں تک جو کچھ ہوا, جو گورنمنٹ ٹاپل کی وہ بغاوت ہے, لیکن عمران خان صاحب نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا, انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جو وہ کارروائیاں خود بھگتے پھر رہے ہیں. 143 پرچے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی سیاسی جماعت کے رہنماؤں پر. پنجاب میں, اسلام آباد میں علیحدہ بات ہے, یہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن کہانی آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ باقاعدہ پلان کے ساتھ پہلے آڈیو ویڈیو لیک کرائے گی, اور آڈیو ویڈیو لیک کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہوا ہے. جب ارشد ملک کا معاملہ آیا تھا تو سپریم کورٹ میں گیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آڈیو آئی ہے, جائیں جا کر پہلے فورینسک کرائیں, پھر اس کا شہادت ہوگی. وزیر اعظم جو ہے وہ فورینسک کی بات ہی کر رہے ہیں. نہیں, لیکن وہ جو بات وہ کر رہے ہیں نا, یہ فورینسک کی بات نہیں ہے, یہ تذلیل کرنے کی بات ہے, یہ توہین کی بات ہے. جو طریقہ کار ہے, یہ آئے ہیں, ان کو روکا ہے, حکومت میں ہے, ان کو کسی نے روکا ہے, بھئی عدالت نے تھوڑا فورینسک کرانا ہے, یہ تو فورینسک کرانا ہے, جائیں جا کر کرائیں, ان کو روکا ہے کسی نے, جائیں کورٹوں میں لے کر جائیں, جو طریقہ کار طے کر دیا ہے یہ اس طریقہ کار سے ہٹ گیا. آج پارلیمنٹ کی چھتر چھائے میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیونکہ وہاں آرٹیکل 68 کا سہارا لینا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں گفتگو ہو اس میں توہین عدالت نہ ورنہ تو سارا جو باتیں کی. چیف جسٹس آف پاکستان نے غلام محمود ڈوگر کیس میں جو ریمارکس دیے تھے جمعرات یا جمعے والے دن, غالباً جمعرات کا دن تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ بلیک میل نہیں ہوں گے, آڈیوز ویڈیوز والے معاملے کا تذکرہ کر رہے تھے وہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت اس وقت کر رہی ہے وہ عدلیہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس انتخابات کے معاملے پر؟ جی بالکل, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. میں نے آپ کے سامنے میں دیکھے نا چین آف ایونٹ رکھتا ہوں نا میں آپ کے سامنے, یہ باقاعدہ یعنی محمد خان بٹی کی اور وہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کی جو آڈیو لیک کرائے گی, کوئی تعلق نہیں تھا اس کا اس بات سے. میں نے تو وہ اس کی تحقیق خود بھی دیکھی اور ایسا بھی دیکھا, اور وہ جھوٹی اور ڈاکٹر اور فیبریکیٹڈ آڈیو تھی. اچھا اس میں ہے بھی کیا, یا تو ایسا ہو نا کہ آپ, اور یہی بات سپریم کورٹ کے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس وقت بیٹھ کر طے کی تھی کہ کیا واقعی یعنی یہ وہ نہیں ہے سیف الرحمان کی جو ملک قیوم کے حوالے سے ہے کہ جو باقاعدہ سزائیں کم ہوئی, یہاں کون سا ایسا کام کیا ہے جو عدالتوں نے ابھی تک تو عمران خان تو ان سے زیادہ مسائل میں پھنسا ہوا ہے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر جناب انہیں راتوں رات کون سی بیل دے دی, پروٹیکٹیو بیل ہر ایک کا حق ہے, اور یہ کوئی میں تو پیش ہو رہا ہوں کہ ان ساری مجھ سے زیادہ کیا پتا ہے. بیلیں تو ان کو ملی تھی جب حمزہ گھر بیٹھا ہوا تھا لاہور کے اندر, اور گھر بیٹھے اس کو پروٹیکٹیو بیل مل گئی. اسحاق ڈار جو ہے وہ اشتہاری ہے, وہ باہر سے آتا ہے, اس کو بیل مل گئی. اب پروٹیکٹیو بیل کی بات کر رہا ہوں. بالکل 4 ہفتے کی وزیر اعظم نے گارنٹی دی تھی کہ نواز شریف واپس آئیں گے, تو نواز شریف صاحب کتنے سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے وہ واپس نہیں آئے, اور وہ شخص وزیر اعظم ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو معاملہ زیر بحث ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گا؟ الیکشن کمیشن کو کس معاملے پر اور کون کون سے سوالوں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا؟ میں چونکہ نقوی صاحب اس سارے معاملے میں لاہور ہائی کورٹ سے انوالو ہوں, لاہور ہائی کورٹ میں جس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں بگیری کی, الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا ہے. 10 فروری کو جو فیصلہ آ گیا تھا کہ پول ڈیٹ دے دیں آپ, گورنر کے ساتھ مشاورت کر کے نہیں دی, انٹرا کورٹ اپیلیں فائل کر دیں گی, اور وہ معاملہ 27 تک جس طرح لٹکاتا رہا. میرے سامنے سیکشن 57 کی میں نے ریٹ فائل کی تھی, تب صدر نے ڈیٹ دی تھی, اور جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, سپریم کورٹ میں یہی کہتے رہے کہ جناب ہم نے پول ڈیٹ نہیں دینی. اب 8 اکتوبر کا الہام ہو گیا ان کو یہ پتہ نہیں نجومیاں آ گئی ہیں وہاں پر کہ وہاں سارے حالات, آج بھی یہی بات ہوتی رہی ہے.
اب جہاں تک تو سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ ہے نا، ابھی میں اس سے پہلے ذرا ایک بات بڑی ضروری کرنی ہے کہ یہ جو بل کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جو بل سے نکلنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے عدالتوں سے باہر اور پھر پارلیمان کے اندر، جو یعنی اب کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کریں گے، ججز کو ریگولیٹ کریں گے، آرٹیکل 191 کی خلاف ورزی ہے، رولز آف پروسیجر سپریم کورٹ رولز کے بن گئے ہوئے ہیں. اور آپ کو یہ اپنا اظہر صدیق صاحب، یہ کمنگ بیک ٹو جو اس وقت سپریم کورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جو آج کارروائی ہوئی، مجھے تو یوں محسوس ہوا کہ سپریم کورٹ اب شاید فلیکسیبلٹی دکھائے، کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کی، کہ قانون کو، آئین کو گراؤنڈ ریالٹیز سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ بھی شاید اس بات پہ کنونسڈ ہے کہ 90 ڈیز کا معاملہ تو اب ختم ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بیچ کی وائے میڈیا کیسے نکالا جائے، بیچ کی صورت کیا نکالی جائے. تو آپ معاملات کو آپ بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح میرا امپریشن ہے؟ باسط صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے وہ بات کافی حد تک درست ہے، لیکن یہ بڑا اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے اب اتنے عرصے میں 2 موقع ایسے ہیں، یعنی ایک دفعہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی اور کسی نے ایجیٹیٹ نہیں کیا تھا ڈیٹ بڑھانے پہ، 40 دن لیٹ ہوئے تھے، سیلاب آ گیا تھا. اب تو ایسے حالات ہی کوئی نہیں ہے. اب وہ حالات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثال فائنانس کا کہا تو فائنانس کے 20 ارب روپے 10 ارب روپے تو لیپ ٹاپ دے دیے انہوں نے، اور کٹوتی دینے کے حوالے سے بات ہوئی اپنا سیکیورٹی سٹاف کے حوالے سے، تو وہ بھی آرگومنٹ پرویل نہ کر سکا. اب وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں پاپولیشن سینسس کے پیچھے. اب پاپولیشن سینسس کا آپ کو یاد ہوگا، اپنا عیسیٰ نقوی تو سپریم کورٹ میں اس وقت موجود تھا جب 7 اپریل کو ہیئرنگ چل رہی تھی نو کانفیڈنس کی. تو وہاں جب پوچھا گیا الیکشن کمیشن سے، یہ میں بات کر رہا ہوں 2022 کی، بالکل انہوں نے اکتوبر کا کہا تھا جی، اور یس یہ ہوئی نا بات، یہ کہا اکتوبر میں کروا لیں گے. تو کیا کرتے رہے اب الیکشن کمیشن؟ اور یہ صبح کل آرگومنٹ میں یہ بات آئے گی کہ آپ پاپولیشن سینسس تو آپ نے اکتوبر میں کہا تھا، اب کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم کروا لیں گے؟ اور پاپولیشن سینسس کا میں نہیں سمجھتا، کیونکہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاپولیشن سینسس کو بنیاد بنا کر الیکشن لیٹ کر جائیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہی چیز عدالت کے سامنے اب یہ والا جو ہے، یہ والا وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر شاید انہیں ریلیف مل جائے. تو کیا پی ٹی آئی کے، آپ چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کوئی ایسا کوئی آپ نے کوئی دیکھی ہے فلیکسیبلٹی کہ وہ ان الیکشنز کو ایک ساتھ کروا لیں؟ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے سیاسی اعتبار سے؟ وہ وقت گزر گیا چونکہ ان کا اعتبار نہیں ہے. جیسے دیکھیں نا، اب انہوں نے ابھی تک دیکھیں نگران سیٹ اپ آئے. اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ دینے کی بات کرتے تو نگران سیٹ اپ میں محسن نقوی کا پہلے دن سے نام نہ آتا، اور آخر تک جو کرتے رہے ہیں. پرچے 143 کے قریب تحریک انصاف کی قیادت پہ پرچے ہو گئے عمران خان صاحب سمیت. یہاں ٹرانسفر پوسٹنگ جس طرح کی گئی، 144 جس طرح لگائی گئی، جلسے جلوس کرنے نہیں دیے جا رہے. تو نظر آ رہا ہے نا کہ یعنی یہاں کیا کر رہے ہیں، یہاں نظر یہی آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور نگران حکومت آپس میں ملے ہوئے ہیں. یا تو ایسے لیول پلینگ فیلڈ کے ذریعے حالات. اظہر صدیق صاحب یہ بھی سن لیں، پاکستان کے وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین وہ عدالتوں کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، ججز کے بارے میں، قومی اسمبلی کے جیسے یہی جوڈیشری نے فیصلہ کیا تھا نا جناب اسپیکر کہ حکومت کا یہ نہیں مطلب ایک وزیر اعظم، حکومت کا مطلب ہے کابینہ، پاکستان کا کابینٹ. اور وزیر اعظم خود کو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، آپ کو کابینٹ کا اپروول چاہیے. تو ویسے ہی the Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan, it is each and every member of the Supreme Court. اور اب وقت آ گیا ہے جناب اسپیکر، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا دے. سینٹ آف پاکستان اس میں ہو، نیشنل اسمبلی آف پاکستان اس میں ہو، حکومت کے نمائندے ہو، ہمارے اپوزیشن کے نمائندے بھی بیٹھے، ہم قانون سازی کریں اور ہم فیصلہ کریں. اظہر صدیق صاحب، یہ جو گفتگو کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ تو ڈائریکٹلی کوسچن کر رہے ہیں، اور جو مجھے تاثر ملا ہے کہ وہ تذکرہ کر رہے ہیں اس ججمنٹ کا جو جسٹس منصور علی شاہ نے لکھی ہے 2 ججز کے بہاف پہ، اور 4-3 والی بات ہو گئی ہے. اور وہ وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان از ناٹ جسٹ دی چیف جسٹس آف پاکستان بٹ ایچ اینڈ ایوری ممبر آف دی فرسٹ امانگ ایکولز. جی، وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہ جو کوشش ہے، اس کوشش کا اظہار جو ہے وہ اس فیصلے میں بھی ہوتا ہے
کہ امپیریلزم نہیں ہونی چاہیے. چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں ان کو محدود کرنے کے حوالے سے ایک بڑا ویل آرگنائزڈ ایفرٹ نظر آتا ہے. عدلیہ اور وکلا وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے اس پہ؟ اچھا، میں نقوی صاحب بات صرف اتنی ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پارلیمنٹرین کا ان کو اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں، سندھی میں، پشتو میں آئین پاکستان 1973 پڑھانا چاہیے. آرٹیکل 90 اور 91 میں رولز آف بزنس میں چیزیں طے ہیں کہ جہاں کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے. ہر کام کابینہ نے نہیں کرنا. اب پتہ نہیں یہ بھی سکھانا پڑے گا، پڑھانا پڑے گا. بلاول تو ابھی ویسے بھی اپنا طبل مکتب میں ابھی نئے بچے ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور آپ کو ایک تو 2-3 پیراؤں میں بات لے جہاں ایک تو پہلے بتا دیں، آپ اس طرح کی کوئی بھی ترمیم کی جائے گی، اس کو نہ صرف چیلنج کیا جائے گا بلکہ ایک پوری بھرپور تحریک بھی چلائی جائے گی. ہم چیف جسٹس اور عدالتیں ہمارا ریڈ لائنر، وہ یہ ان کا کام ہے. یہ انتظامی معاملات ہے. انتظامی معاملات میں پارلیمان کا یا مقننہ کا کوئی کام نہیں ہے انٹل انلیس اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اور امینڈمنٹ بھی ہوگی تو وہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ہوگی. یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بیٹھ کے بینچز بنے، بینچز کو کنٹرول کرنا ہو، وہ پارلیمان بیٹھ کے کرے. آرٹیکل 91 میں بتایا رولز آف پروسیجر بنے ہوئے ہیں. اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں جب جسٹس منصور علی شاہ یہ سارے چاہ رہے تھے کہ جناب بینچ مرضی کا بننا چاہیے، تو اس وقت معاملہ سپریم کورٹ گیا. 5 ممبر بینچ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس دا ماسٹر آف اے روسٹر، اور چیف جسٹس نے بیٹھ کر بینچ اور یہ اگر یہ ڈبیٹ آج جسٹس سید منصور علی شاہ بھی اتنا عرصہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، وہاں نہیں آیا. وہاں کے اظہر صدیق صاحب اس سیگمنٹ کی ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کر دیں. معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، 2 دن ہیئرنگ ہو چکی. پہلے دن کا جو شارٹ آرڈر ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ الیکشن ہوگا یا الیکشن نہیں ہوگا؟ نہیں، الیکشن تو ضرور ہوگا، لیکن اب جو بات نظر آ رہی ہے کہ الیکشن شاید 30 اپریل کو تو نہیں ہو رہا، شاید مئی بھی نہ ہو سکے، لیکن مئی سے آگے لے جانا بڑا مشکل ہوگا. پاپولیشن سینسز از ناٹ اے بیس جس کی بنیاد پہ الیکشن کو التوا کیا جا سکے گا. لیکن 5 ججز جو ہیں، یہ آپ کے ہیئرنگ سے اندازہ لگا لیں کہ وہ 90 دن اور الیکشن کروانے میں بالکل کنسنسس ہے ان کا. یہاں مجھے ڈیوائیڈ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں پر یہاں جو نظر آ رہی ہے بات، جو میں اسمیل کر سکتا ہوں کہ شاید 90 دن کی لمٹ تو کراس ہو گئی ہے. الیکشن شاید مئی میں بھی نہ ہو سکے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ مئی میں الیکشن ہو. بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب. بریک لیں گے اور بریک کے بعد بتائیں گے کہ ایک طرف حکومت ہے جو عدلیہ پر دباؤ بڑھا رہی ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ عدلیہ وکلا وہ کھڑے ہو جائیں آئین اور قانون کے ساتھ اور اس کی اس تشریح کے ساتھ جو اس وقت تحریک انصاف کر رہی ہے اور میجورٹی پاکستانی وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. تو عمران خان صاحب عدالتوں کے ساتھ اور حکومت عدلیہ کے خلاف اس وقت دباؤ بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس میں کیا کیا ٹرنز اینڈ ٹوسٹس دیکھنا باقی ہیں، اس پہ تحریک انصاف کا موقف لیں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جب معاملات میدان جنگ میں حل نہ ہو تو پھر معاملہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے مذاکرات کی میز پر. لیکن پاکستان میں یہ معاملہ ابھی تک جو سیاسی جنگ چل رہی ہے مذاکرات کی میز پر کیوں نہیں پہنچا؟ اس کے حوالے سے تحریک انصاف سے ہم اس وقت بات کریں گے. حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کے ترجمانی کرتے ہیں. حسان خاور صاحب، آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ عمران خان صاحب پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ سب سے بات کر سکتے ہیں، چوروں سے بات نہیں کر سکتے. پھر ہم نے ایک بڑی خوشگوار تبدیلی دیکھی جب عمران خان صاحب نے آج سے تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. بڑا پازیٹیو میسیج آیا وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے بھی جب وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی. انہوں نے کہا جب 2018 میں میں کہتا تھا مساق معیشت لے کر آئیں تو میرا مذاق اڑاتے تھے، آج بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک دم 180 ڈگری کا یو ٹرن نظر آتا ہے. حکومت اچانک بہت اگریسو موڈ میں ہے. تحریک انصاف سے آج جب انہوں نے بات کی، وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے کہا عمران خان جب تک معافی نہیں مانگتے ان سے بات نہیں ہو سکتی. بات کب ہوگی، کیسے ہوگی بات؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا آپ دیکھیں جو بھی پرسپیکٹو رہا ہے، یہ چینج نہیں ہوا ہے. دیکھیں، سیاستدانوں کو بات ہمیشہ کرنی چاہیے اور سیاستدانوں کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ
مشکل حالات کے اندر کوئی نہ کوئی چیزوں کا حل نکالتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. جب ہماری گورنمنٹ تھی فیڈرل گورنمنٹ میں، تو بنیادی طور پر جب بھی مذاکرات کی بات ہوئی اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ عندیہ دیا گیا کہ یہ بات چیت جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے اوپر بھی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کا یہ ویو ہے اور پوری پارٹی کا یہ ویو ہے کہ تمام چیزوں پہ مذاکرات ہو سکتے تھے، لیکن جو کرپشن کے کیسز ہیں، جو قوم کا پیسہ چوری کیا ہے، اس کے اوپر کوئی این آر او ٹائپ مذاکرات نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلے بھی جب این آر او ہوا تھا تو وہ قوم کے حق پہ ڈاکا تھا. سیاست دانوں کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں کہ وہ ٹیکس پیئرز کے چوری کیے ہوئے پیسے کے اوپر کوئی ڈیل یا کمپرومائز کر دیں. یہ تھی پہلے بات. اب جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی بات بڑی واضح ہے. دیکھیں، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے اسکیجول پہ، الیکشن کروانے کے طریقے پہ اور آئین کی لمٹس کے اندر. حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. یہ جو مرضی کہہ لیں، آپ نے ان کی بات سن لی، ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو جب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے پاکستان میں تو بنیادی چیز کیا ہوگی؟ آئینی حدود کے اندر بات ہوگی نا، کہ جی آئین یہ کہتا ہے، یہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان کو الیکشن کی ضرورت ہے، کب ہونے چاہیے. حکومت اس وقت الیکشن نہیں کروانا چاہتی اور وہ الیکشن روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. پہلے انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، اس کے بعد سپریم کورٹ کا حکم ڈیفائی کیا. آپ کو پتہ ہے کہ آج کابینہ میں کس قسم کی ترامیم پیش کی گئی ہیں. کل ایک اختلافی نوٹ آیا ہے، آج ایک پورا بل بنا کر. تو یہ بڑی میلا فائڈی. حسان خاور صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ساری پبلک ڈومین میں ہیں. ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ بیک چینل پر کیا پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ 2 ہفتے پہلے ندیم افضل چند صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگلے چند روز میں آپ دیکھیں گے رابطے اسٹیبلش ہو جائیں گے اور 3-4 چینلز کھل جائیں گے. اور اشارہ جو انہوں نے دیا وہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب کی طرف دیا کہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں اس معاملے میں. آپ پہلے تو مجھے یہ کنفرم کریں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا کسی بھی سطح پر اسٹیبلشمنٹ یا حکومت میں شامل کسی بھی جماعت سے کوئی رابطہ ہے؟ نہیں، کوئی فارمل چینل ایسا نہیں ہے. اور انفارمل بتا دیں. نہیں، کوئی ایسا کوئی سٹرکچرڈ ڈائیلاگ نہیں ہو رہا جی، اور ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں. لیکن دیکھیں، اس وقت جو اعتزاز احسن صاحب کی اور لطیف کھوسہ صاحب کی آپ نے بات کی، ان دونوں کا جو اوپینین ہے، ان دونوں کی رائے بڑی کلیئر ہے. دیکھیں، آپ نے جب بھی مذاکرات کرنے ہیں، ڈائیلاگ کرنے ہیں، کسی باؤنڈری کے اندر کرنے ہیں نا. اگر حکومت اس بات پہ تل جائے کہ ہم نے آئین کو ہی نہیں ماننا، ہم نے کورٹس کو ہی نہیں ماننا، تو پھر کیسے مذاکرات ہوں گے؟ اور جو لوگ بھی قانون اور آئین کو سمجھتے ہیں ان کی اوپینین کلیئر ہے. اعتزاز احسن صاحب کی سیاسی وابستگی پیپلز پارٹی سے ہے، لطیف کھوسہ صاحب کی سیاسی وابستگی پیپلز پارٹی سے ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب آئین کی بات آتی ہے، جب قانون کی بات آتی ہے، تو وہ کدھر کھڑے ہیں. اور وہ تمام لوگ جو آئین اور قانون کو سمجھتی ہے اس وقت وہ قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. میں آپ کو ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ جو موقع ہے نا آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت اگلے الیکشن کے وقت سے بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جو اس تاریخی موقع کے اوپر صحیح فیصلے نہ ہوئے تو نہ تو آپ کے ملک میں پھر آئین کی کوئی حیثیت رہ جائے گی، نہ ہی آپ کے ملک میں عدلیہ کے فیصلوں کی حیثیت رہ جائے گی، اور نہ ہی پھر الیکشن 8 اکتوبر کو بھی ہوں گے. کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ ریت پڑ گئی کہ آپ نے آئین کو نہیں ماننا، آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں ماننا، تو پھر تو انسینٹیو بھی ختم ہو گیا الیکشن کروانے کا. نہیں حسان خاور صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ آج نا ہماری یہ گتھی ذرا سلجھا دیں کہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ اور وزیراعظم شہباز شریف کے سینٹ میں ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ اور حکومت کے اتحادی جماعتوں کے عسکری قیادت سمیت اجلاس کے درمیان وٹ وینٹ رانگ، کیا غلط ہوا کہ جو فضا بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ بات چیت ہو جائے گی، وہ بالکل ہی ایک بڑی شدت والی لڑائی میں تبدیل ہو گئی؟ وٹ وینٹ رانگ؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. میں تو خیر اس اجلاس میں نہیں تھا، یہ تو کوئی حکومتی نمائندہ ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا. لیکن خان صاحب کی طرف سے یہ بات اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے کہ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن بات چیت الیکشن کے تناظر میں ہوگی. پہلے پولیٹیکل سلوشن آئے گا، اس کے ساتھ باقی چیزیں آئیں گی. بالکل اس ملک میں آپ کو اکنامک ریفارم کے اراؤنڈ بھی بات کرنی چاہیے. بہت ساری ایسے ایشوز ہیں
جس کے اوپر سیاسی جماعتوں کو متفق ہونا پڑے گا، کیونکہ پاکستان جس جگہ کھڑا ہے وہاں پر آپ کی معیشت کی گتھی نہیں سلجھے گی کسی بھی ایک سیاسی جماعت سے، لیکن اس سے پہلے پولیٹیکل سلوشن آنا پڑے گا۔ میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل سلوشن آئے گا کسی نہ کسی فریم ورک کے اندر، وہ فریم ورک تو آپ کو آئین اور قانون دیتا ہے نا، اس کے اندر ہی آپ نے رہ کے بات کرنی ہے۔ تو ہمارے دروازے تو یہ کھلے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے، لیکن حکومت کا انسینٹیو نہیں ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے خاور صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ پی ٹی آئی نے 2 پروونشل اسمبلیز تحلیل کر کے اس ایٹماسفیئر کو مزید ویشیٹ کیا، قانونی آئینی پرابلمز کریٹ کیے، اور آپ کوئی ریگریٹ ہے آپ کی پارٹی میں کہ یہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی نہیں کوئی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے، یہ مسئلہ اصل میں معیشت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سیاسی عدم استحکام کا ہے، اور سیاسی عدم استحکام تبھی حل ہوگا جب الیکشن ہوں گے اور نئی گورنمنٹ آئے گی، وہ اچھی سے اچھی گورنمنٹ بھی ہو جی۔ میں آپ کو ایک عرض کر دوں جی، اچھی سے اچھی گورنمنٹ بھی ہو، اور جب وہ چند ماہ میں الیکشن دیکھ رہی ہو، وہ پاپولسٹ فیصلے کرتی ہے، وہ ریفارم نہیں کر سکتی۔ ایک ایسی حکومت جو کہ کولیشن لیکن 2 پروونشل اسمبلیز کی ڈسولوشن سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو نہیں آئی نا خاور صاحب، اور مزید پرابلمز بڑھ گئے ہیں، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور جب جی میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں بات یہ تھی کہ ہماری رائے یہ تھی کہ جب ہم نیشنل اسمبلی سے استعفے دیں گے، 2 صوبوں سے، بڑے صوبوں سے اسمبلیاں تحلیل کریں گے، تو ایک ماحول بن جائے گا الیکشن کروانے کا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو تمام حکومتی وزراء نے ایک لائن میں باری باری یہ بیان دیے تھے کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن کی ڈیمانڈ میں سیریس ہے تو وہ اسمبلیاں تحلیل کرے، ہم سارے الیکشن کروا دیں گے۔ وہ تو آپ کو بیٹ پھینک رہے تھے، آپ نے بیٹ لے لی ان کی۔ نہیں بیٹ نہیں، دیکھیں نہیں دیکھیں بات باسط صاحب یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں سیاسی جماعت جب فیصلہ کرتی ہے اپنی سیاسی حکمت عملی کا، تو آئین اور قانون کے اندر رہ کے کرتی ہے نا، کہ جب ہم توڑیں گے تو آپ کو 90 دن میں الیکشن کروانے پڑیں گے۔ اب اگر حکومت اس بات پہ تل جائے کہ جی ہم نے تو آئین پہ نہیں چلنا، تو پھر تو سیاست ختم ہو گئی نا، پھر تو جنگل کا قانون ہو گیا۔ آپ یہ سمجھیں اگر آپ آئین کے اندر چلیں، ہم نے اسمبلی توڑی، 90 دن کے اندر جب الیکشن کروانے پڑتے، اور اگر یہ پتا ہوتا اس ملک میں کہ آئین چلنا ہے، تو پھر ملک میں انتخابات کی ہوا بننی تھی۔ لیکن اگر طاقتور جو ہے وہ یہ بیٹھ کے کہے کہ جی ہم نے تو آئین اور قانون کو نہیں ماننا، تو اس طرح کی سوچ کی تو نہ ہماری حکمت عملی میں جگہ تھی، نہ پاکستان میں جگہ تھی، اور آج پاکستان جن حالات کا سامنا کر رہا ہے یہ پہلے دیکھنے کو نہیں ملے۔ اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان حالات میں جو فیصلے ہوں گے یہ اگلے 4-5 دہائیاں بلکہ اس سے بھی زیادہ پاکستان پہ اثر انداز ہوں گے۔ حسان صاحب، آج کا تو مطالبہ آپ سے یہ ہے، وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگے عمران خان معافی مانگیں گے کہ نہیں، اس پہ بتائیں ذرا ہمیں۔ دیکھیں یہ تو ایک بڑی مذاق خیز بات ہے، لیکن میں آپ کو معافی تو ان کو مانگنی چاہیے، لیکن میں آپ کو ایک بات جو کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب جسٹس منیر والا، مولوی تمیز الدین والا کیس ہوا، تو اس وقت چاہے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ اس وقت کی مناسبت سے ہے، لیکن جب انہوں نے نظریہ ضرورت انٹروڈیوس کرایا تو اس کے بعد 5 دہائیاں پاکستان اس کی قیمت چکاتا رہا۔ ہر دفعہ ہمارے آگے آ کے نظریہ ضرورت آیا، ایک غلط فیصلہ جو تھا وہ پاکستان کی 5 دہائیاں لے گیا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اب پھر اس تاریخی نازک موڑ پہ کھڑا ہے جہاں پر جو فیصلے آج ہوں گے، پنجاب کے پی کے الیکشن، نیشنل الیکشن کب ہوں گے، یہ بات بہت پیچھے رہ جائے گی۔ پاکستان کا مستقبل کہاں جانا ہے، یہ بات اہمیت اختیار کر جائے گی۔ یہ تاریخ ساز لمحے ہیں پاکستان کے لیے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے خاور صاحب کہ جہاں پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ عدالتوں پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، جو آج جوائنٹ سیشن میں بھی تقاریر ہوئی ہم نے دیکھا، دوسری طرف پی ٹی آئی بھی پازیٹیولی ایک حوالے سے پریشر بلڈ کر رہی ہے، یہ نعرے دے کر کہ سپریم کورٹ آپ ڈٹ جائیں، عوام آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس قسم کے بیانات نہیں سمجھتے کہ آپ ایک پریشر بلڈنگ ٹیکٹک ہی ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کی طرف سے ایک بڑی مضمون کیمپین کی جا رہی ہے عدلیہ کے خلاف۔ دیکھیں صاحب، بات یہ ہے کہ آئین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ آئین کا جو وین گارڈ ہے وہ تو عدلیہ ہے نا، اور جب عدلیہ کے فیصلے اب حکومت ماننے سے انکار کر دے گی تو پھر اس ملک میں کیا ہوگا
تو میرے خیال میں پی ٹی آئی نہیں، اس وقت پوری قوم کو عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور وہ بلا خوف و خطر آئین کے مطابق فیصلے کریں. یہ بھول جائیں گے کسی ایک پارٹی کو فائدہ ہوگا یا دوسرے کا ہوگا، کیونکہ میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ پی ٹی آئی، پی پی پی، پی ایم ایل این کے تناظر میں نہ دیکھیں، وہ پاکستان میں جمہوریت کے قیام بقا کے تناظر میں دیکھیں کہ ہم نے اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے، اور پوری قوم کو ان کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے میرے خیال میں. تو ٹھیک صحیح، بہت بہت شکریہ حسان خاور صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. باسط صاحب، ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کس طریقے سے انفولڈ ہوگا اگلے کچھ دن بہت اہم ہے. اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان روزانہ کی بنیاد پر ہیئرنگ کر رہی ہے اور اس ہیئرنگ کے نتیجے میں ہمارے سامنے ایک منظرنامہ کلیئر ہوگا. ہمیں فرسٹ سیگمنٹ میں اظہر صدیق صاحب نے بتایا کہ مئی کا مہینہ، اس سے بیونڈ الیکشن لے جانا ان کو تو نظر نہیں آتا. انہوں نے کہہ دیا کہ مئی کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. مئی کے بعد اچھا، اس کے اوپر آئی ہیو اے پوائنٹ آف ویو. لیکن جو 254 کا آرٹیکل کا سہارا لے رہے ہیں نا، یہ وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ اس کی بنیاد پر اگلے 2 سال آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے رہیں اور پھر یہ کہیں کہ 2 سال میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اب شاید آہستہ آہستہ اس بات پہ کنونس ہوتی نظر آ رہی ہے مجھے، جو آج میں نے تھوڑی بہت نہیں آپ نے پھر اپنی مرضی کے ریمارکس نہیں، مرضی کے ریمارکس نہیں، میں شاید مرضی کے پڑھے جو مجھے آپ نے دیے میں نے وہی پڑھے ہیں. باسط صاحب، آپ نے جو مجھے دیے ہیں میں نے اسی سے ہی نتائج نکالے ہیں. باسط صاحب، اسی میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ججز اپنے تنخواہوں میں کٹوتی کے لیے تیار ہیں. بس یہی تو ساری وہ ڈسٹریکشنز ہیں نا، کٹوتیوں سے انتخابات نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایلوکیشن ہو سکتی ہے، میں ان کی انٹینشنز پہ شک نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وایا میڈیا کو ہی نکالیں گے چیف سپریم کورٹ جو ہے وہ بیچ کا راستہ کوئی نکالے گی مجھے لگتا ہے. اور کوشش اب ان کی یہی ہوگی، جہاں میری اسیسمنٹ ہے کہ جو پروونشل الیکشنز یہ الگ نہیں ہو سکتے، اب نیشنل اسمبلی ماسد صاحب راستہ بیچ کا نہیں ہوتا، الیکشن ہوتا ہے یا پھر نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں پا رہا. میں تھوڑا سا شعر تبدیل کر دیا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں واک دا ٹاک. جو کہتے ہو اس کے اوپر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے. بلاول بھٹو زرداری بہت اہم معاملہ ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جو آپ ایک ہائی پوائنٹ آف ٹینشن کہہ سکتے ہیں یو ایس ایڈمنسٹریشن، بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور عمران خان کی حکومت کے درمیان. بائیڈن کا ایک اور سمٹ آف ڈیموکریسی ہے، اس میں پاکستان کی حکومت نے جو فیصلہ لیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کے حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کل اور پرسوں امریکہ ایک مرتبہ پھر سمٹ آف ڈیموکریسی کروانے جا رہا ہے، جمہوریتوں کا سربراہ اجلاس. اور اس اجلاس کے حوالے سے پاکستان کو بھی انویٹیشن تھا. اب سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کے دفتر خارجہ سے ایک بیان آیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے شکر گزار ہیں امریکہ کے کہ وہ اس وقت کو ہوسٹ کر رہا ہے مختلف ممالک کے لیے، اور پاکستان کو جو ہے وہ کو ہوسٹ کے لیے کے طور پر جو ہے دعوت دی گئی. جو سیکنڈ سمٹ فار ڈیموکریسی ہے 29 اور 30 مارچ 2023 کو ہونا تھی. ہم ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہیں، اور جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ ڈیموکریٹک ویلیوز پر، جمہوری اقدار پر بہت یقین رکھتے ہیں. حکومت بہت جمہوری ہے. ہمارے ہاں یہ پروسیس چل رہا ہے. ہم آئین 1973 کے آئین کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور ہم اپنی امریکہ کے ساتھ دوستی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بائیڈن انتظامیہ کے زیر سایہ یہ ریلیشن شپ، یہ تعلق بہت وسیع ہو گیا ہے امریکہ کے ساتھ. لیکن پاکستان جو ہے، کیونکہ 2021 میں آپ کو یاد ہوگا 9 اور 10 دسمبر کو سمٹ فار ڈیموکریسی کروائی گئی تھی، عمران خان صاحب نے اس سمٹ میں شرکت سے انکار کیا تھا، اور اس انکار کی جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اس کو بڑا نمایاں کر کے 5 دن تک چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جان زاؤ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر پن رکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ پاکستان ریفیوزز ٹو اٹینڈ بائیڈنز سمٹ فار ڈیموکریسی، ریئل آئرن بردرز ایکسکلیمیشن مارک. اور یہ ایک لڑائی کا آپ سمجھیں کہ نقطہ عروج تھا امریکی انتظامیہ اور اس وقت کی پاکستان انتظامیہ کے درمیان. اور پاکستان نے آج پھر ایک مرتبہ پھر معذرت کر لی ہے امریکہ کی اس سمٹ میں شرکت سے. بلاول بھٹو زرداری نے جس وقت عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم شرکت نہیں کر رہے، اس کے 4 دن کے بعد 13 دسمبر 2021 کراچی بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہا تھا وہ سنیے، پھر بہت ہی اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ڈیموکریسی پہلے جو آپ نے یہ ڈیموکریسی کانفرنس
کا ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہم ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی فورم سے محروم رکھے یا نکالا جائے, اور اگر ہمارا کسی ایلائی سے کوئی اعتراض بھی ہو تو ہم اس فورم پہ ہمارا ایلائز کا بھی بات کر سکتے ہیں, اپنی بات کر سکتے ہیں, لیکن اسپیس کو ہمیں کبھی سیڈ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک اور غلطی ہے میرے خیال میں حکومت کی فورن پالیسی کی سطح پہ. جہاں جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری یا تو اس وقت سیاست کر رہے تھے یا پھر آج وہ اپنی سیاست بچا رہے ہیں. دس واز یور ٹائم بلاول بھٹو زرداری صاحب. اب آپ پاکستان کے وزیر خارجہ تھے. جو گفتگو آپ یہ ونڈو میں کر رہے ہیں ہم نے سنوائی ہے, اگر آپ نے اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا تو آج آپ کا ٹائم تھا, آپ کرتے. آپ پاکستان کے چیف ڈپلومیٹ ہیں, آپ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں, آپ نے اس وقت حکومت کو کرٹیسائز کیا اور آج آپ وہی کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے جسٹیفیکیشن ٹو اٹ. باسط صاحب, آپ بڑے سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں, یہ سارے معاملے پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں, بیکاز آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ اوپینین اباؤٹ اٹ. دیکھیے, جہاں تک بلاول نے جو دسمبر پچھلے سال 2021 میں جو بات کہی کہ ڈپلومیسی میں اسپیس نہیں چھوڑنی چاہیے, اس وقت تو ایز اے میٹر آف پرنسپل میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ڈپلومیسی میں یہی ہوتا ہے کہ اسپیس جو ملتی ہے آپ کو اس میں آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں تک کہ سمٹ کا تعلق ہے, ڈیموکریسی سمٹ, اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایک پہلو یہ ہے کہ بالکل لگتا ہے کہ چائنا کے خلاف یہ ایک لشکر کشی ہے. they are rallying the democracies, اینٹی چائنا اینٹی چائنا ایک انیشیٹو ہے. اس وجہ سے ہم obviously being a strategic partner of China, ہم کسی بھی ایسے فورم کا یا کسی بھی ایسے انیشیٹو کا حصہ نہیں بن سکتے جس میں ہم یوں محسوس ہو کہ ہم چین کے خلاف کھڑے ہیں. اور پھر تھوڑا سا امریکہ نے اگر ایک انیشیٹو لیا بھی تھا تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا. مطلب تائیوان کو بلانے کی اب قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. اس میں پچھلے سال بھی پچھلی سمٹ میں بھی تائیوان کو بلایا گیا تھا اور چین نے بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا تھا اس پہ, اور اس پہ ریئیکٹ بھی کیا تھا. پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن دنوں میں یہ سمٹ ہو رہی ہے, تائیوان کی پریزیڈنٹ کل سے دورہ شروع کر رہی ہیں ساؤتھ امریکہ کا, اور وہ اسٹاپ اوور کریں گی نیو یارک میں اور لاس اینجلس میں, اور ممکن ہے کہ اپنے کیلیفورنیا کے اسٹاپ اوور میں وہ جو اسپیکر ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے پال میکارتھی, ان سے بھی ملاقات ہو. تو یہ سارا جو اس وقت دیکھیے نا, ہمارے ہاں ٹرکی کو نہیں بلایا گیا اس سمٹ میں جو کہ نیٹو ایلائی ہے, لاسٹ ٹائم بھی نہیں بلایا گیا تھا. اس طرح ایران تو چلیے ہم مان چلیں, ایران وہ دیکھیں نا, ان کی تو پوزیشن سعودی دیکھیں, رشیا مونرکیز ہیں جو جہاں پر کنگڈمز ہیں جہاں پر وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو پچھلے سال نہیں بلایا گیا تھا. صرف مالدیوز, بھوٹان, پاکستان اور انڈیا, یہ 4 ممالک تھے ساؤتھ ایشیا میں جن کو. اب دیکھنا یہی ہے کہ میرے خیال میں ایک بیچ کا راستہ بھی نکل سکتا تھا, لیکن وہ پھر ہماری پوزیشن کو بیچ کا راستہ باسط صاحب آپ کیسے ایک اینٹی چائنا الائنس میں جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں, ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس میں بھی. اگر آپ, چونکہ اس وقت ہماری حکومتی کوشش یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر ہوں, IMF کا پروگرام ملے, تو ہم تھوڑا سا وانٹڈ ٹو کیپ دم ان گڈ ہیومر. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہم چائنا سے کنسلٹ کرنے کے بعد کر سکتے تھے کہ ہمارا جو سفارت خانہ وہاں پہ واشنگٹن میں ہے وہ ایک اپنا کونسلر لیول کا ایک لوور لیول کا آفیسر بھجوا دیتے ود اے لسننگ بریف. ہم صرف سنتے, وہاں بیٹھتے اور پھر آ کے چائنا کو بریف کر دیتے کہ یہ بات وہاں پہ ہوئی. لیکن اس کے اپنے امپلیکیشنز ہیں, کیونکہ اب ایک پریسیڈنٹ عمران خان نے سیٹ کر دیا تھا, اور ٹھیک سیٹ کیا تھا میرے خیال میں. جو اس وقت حالات ہمارے بن آپ کہہ رہے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, یہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کا جو اس وقت کرٹیسزم ہو رہا تھا, وہ بالکل, میں نے تو اس وقت ان کو تحسین ان کو تعریف کی تھی, بڑا صحیح ڈیسیشن لیا تھا انہوں نے. خبر بھی سن لیں, ماضی کی ہے لیکن خبر ہے. باسط صاحب, جس وقت یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا اور سمٹ فار ڈیموکریسی میں شرکت سے انکار کیا, تو اس وقت کوئی بہت اچھے حالات نہیں تھے. اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان وہ انبن ہو چکی تھی DGI-SI والے معاملے پر, جنرل فیض حمید اور پھر نئے DGI-SI کی اپوائنٹمنٹ پہ. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اور بڑے کریڈیبل سورسز سے کہ جب یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا کہ امریکہ بہادر کی
समिट फॉर डेमोक्रेसी में शिरकत नहीं करनी, तो उस साइड से थ्रू फॉरेन ऑफिस, फॉरेन सेक्रेटरी टू बी वेरी प्रिसाइज, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज किया था इमरान खान साहब को। ये आपने क्या किया? नहीं, ऑब्वियसली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के स्टेक होल्डर्स के मुख्तलिफ व्यूज़ हो सकते हैं, ये इसमें कोई मसला नहीं है। मामला यही है कि फ़ाइनल डिसीशन जो है ना वो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप को लेना पड़ता है और लेना चाहिए। तो इस हवाले से आई एम नॉट सरप्राइज्ड, एक डिसीशन अगर एक पॉलिसी मैटर है और उसमें एक फ़ैसला लेना है तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देख सकती है। बासित साहब, आप और मुझे उसकी बताएं, आपको लगता है रिकमेंडेशन कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है बिलावल का, बिकॉज दे कैन नॉट नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है सियासी कि तौर पे। इस वक्त शायद फॉरेन ऑफिस ने ये शायद वज़ीर ख़ारजा ने ये रिकमेंडेशन दी हो कि हम अटेंड करते हैं। यू नेवर नो, ये पॉसिबल है। अब हमें उस प्रोसेस का तो नहीं पता ना कि किस तरह ये डिसीजन फाइनली हुआ। ये मुमकिन है कि जब समरी तैयार हो रही हो तो उसमें फॉरेन मिनिस्टर ने अपने जो हैं व्यूज़ दिए हों कि हमें अटेंड करनी चाहिए, लेकिन भारत फाइनल डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर का है। उन्होंने बाकी स्टेक होल्डर से भी कंसल्ट किया होगा और इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि इस वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारे अपने मुल्क के अंदर फॉरेन पॉलिसी देखें, जो इनका रुख था जब इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया, उसके बाद इनकी स्टेटमेंट्स उठा लें, दे वर सेइंग इल टाइम, शुडंट हैव गॉन, गलत किया, पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया, फिर ये खुद रशिया चले गए। वो तो पॉलिटिक्स थी ना। नहीं, अब मैं आपसे सवाल यही कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स ये है कि अब आपको पता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे जो जिस लेवल पे इमरान खान साहब लेकर गए थे, obviously, तो फिर आप इलेक्शंस में लोग वो एक इलेक्शनरिंग पॉइंट बन जाएगा। ऑब्वियसली ये लोगों को एक पब्लिक मूड भी देखना पड़ता है ना। फॉरेन पॉलिसी वैक्यूम में तो नहीं होती। पब्लिक एस्पिरेशंस क्या हैं, पब्लिक क्या सोच रही है, तो सारी चीज़ें सामने रख के फैसला करना पड़ता है। और मेरे ख्याल में एक लिहाज से चलें ठीक फैसला हो गया। मुझे थोड़ा बहुत शक था कि शायद कहीं ना कहीं ये कोई पार्टिसिपेशन कर लें, इसलिए मैंने एक सजेशन दी थी कि ये शायद इस सफारत खाने पे लेवल के पे कर लें, चाइनीज़ को पहले एतमाद लेने के बाद। बस एक फाइनली चीज़ बता दें कि अब पाकिस्तान ने, क्योंकि अब जाहिर है कि इमरान खान साहब ने तो नहीं किया था, उनके साथ जो हुआ वो एक जाहिर है कि एक चेन ऑफ इवेंट है, सीरीज़ है, उसके बड़े सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद हैं। और फिर इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत को हटाया गया, अब ये सिमिलर स्टेप है जो इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में लिया था। ये बता दें, IMF का आपने इस वक्त तरला डाला हुआ है हुकूमत ने अमेरिका की समिट में शिरकत ना करके पाकिस्तान को क्या ये जो प्रेस रिलीज इशू हुआ है ना, ये जो प्रेस रिलीज इशू है, इससे बड़े वाज़ेह होता है कि अमेरिका को हमने पहले बता दिया हुआ है कि हम नहीं इसमें आ सकेंगे। पहले लैंग्वेज मुख्तलिफ थी, पहले थोड़ी सी सख्त लैंग्वेज। एट एन अपॉर्चुन मोमेंट आई रिमेंबर जो पहले अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे इमरान खान साहब के दफ्तर खारजा ने कि वी वुड लव टू डिस्कस डेमोक्रेसी एट एन अपॉर्चुन मोमेंट। तो ये ज़रा इसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी मेजर्ड लैंग्वेज है। और मुझे इसका मतलब जिस तरह का हम काम करते हैं फॉरेन ऑफिस से, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि पहले अमरीकियों को हमने बुला के कह दिया होगा कि वजूहात हैं, एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, पिछली हुकूमत ने किया है, पब्लिक ओपिनियन को भी हमने सामने रखना है, तमाम चीज़ें उनको एक्सप्लेन कर दी होंगी। और चूँकि ये हमारे जो भारत की जानिब से ही मेरे ख्याल में, मुझे नहीं मालूम कि वर्चुअल कल वो खिताब कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी या कौन जा रहा है, आई डू नॉट नो, लेकिन बहरहाल ये कोई इतना बड़ा मसला मेरे ख्याल में नहीं बनेगा। बासित साहब को लगता है कि अमेरिका को एतमाद में लेकर इनकार, अमेरिका को इनकार करने के लिए, एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए पहले उसको एतमाद में लिया गया। इस मर्तबा बासित साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। मुझे और एम्बेसडर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।